बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूरोपीय यूनियन को ये बता दिया गया है कि 9 मई के हवाले से फौजी अदालतों से सज़ाओं का जो सिलसिला चल रहा है, अब उसमें मास्टर माइंड की बारी है। मास्टर माइंड के नाम का हुकूमत पाकिस्तान ने आज तक ऐलान नहीं किया, लेकिन अब वो लम्हा आ पहुंचा है जब ये मास्टर माइंड के नाम का ऐलान किया जाएगा। और ये पेशगी की इतला देने का मकसद ये है कि जनाब इसके ख़िलाफ़ ये सबूत हैं, और वो क्या सबूत हैं वो भी यूरोपीय यूनियन को दिखा दिए जाएंगे। और कल जेल में इमरान खान से जो लोग मिलकर आए हैं वो आपस में जो बातें करते हैं, कल भी और इससे पहले भी, यानी हालिया 3-4 दिनों में जो लोग मिलकर आए हैं, उन्होंने ज़ाहिर पार्टी रहनुमा से वो बात करते हैं, फिर पार्टी रहनुमा हमदर्दी के अंदाज़ में दूसरे लोगों से गुफ्तगू करते हैं, तो वो बताते हैं, उनका खुलासा उनकी मालूमात का ये है कि इमरान खान की गर्दन का सरिया निकल गया है या इतना ढीला पड़ गया है कि मोमबत्ती बन गया है। तो एक ये है। और फिर अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान ने कार्रवाई की है सरहदी इलाके में, और दहशत गर्दों के 4 ट्रेनिंग सेंटर उड़ाए हैं, उसकी खबर सुनकर इमरान खान पर ऐसा सदमा तारी हुआ कि एक लम्हे के लिए वो सकते में आ गया, और अजहार अफसोस करने के बाद उसने ये एक धमकी दी कि पाकिस्तान के हालात ख़राब हो जाएंगे, अमन यहाँ तबाह हो जाएगा। अमन वो ज़्यादा से ज़्यादा पख्तूनख्वा का तबाह कर सकता है, वो पहले ही वो कर चुका है, मज़ीद धमकी देने की ज़रूरत नहीं। और अंगूर खट्टे हैं कि मिसदाक इमरान खान ने एक और ऐलान किया है कि मैं बनी गाला नहीं जाऊंगा। इसकी हकीकत क्या है ये आपको इल्म है। तो कुर्रम एजेंसी में अमन क्यों नहीं हो रहा? ज़ाहिर है इसमें रियासत की नरमी का अमल दखल भी है, जिसने टीटीपी को और पीटीआई को ढील दिए रखी, बर्दाश्त किए रखा। लेकिन एक स्पेसिफिक जो सूरत हाल है उसका जिक्र करूँगा। तो नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन ने जो दबाव डाला, यानी एक इशारों के नायों में धमकी दी कि अगर मुआहदों पर अमल ना हुआ तो वो जो पाकिस्तान का खसूसी तजारती स्टेटस है वो वापस लिया जा सकता है। तो पाकिस्तान ने पहले ही दिन, ये इतला है कि पहले दिन उनको बता दिया था कि आपका दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। और कल जो 60 बाकी मानदा मुजरम है, दहशत गर्द हैं 9 मई के, उनको फ़ौजी अदालत से सज़ाएँ सुना दी गई 2 साल से लेकर 10 साल तक। जो सबसे काबिल ज़िक्र नाम है वो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के बेटे हसन नियाज़ी का है। इसके अलावा एक ब्रिगेडियर साहब को भी रिटायर्ड, उनको भी सज़ा दी गई है। तो ये इसमें जो बताने वाली बात जो है वो ये है, एक तो पीटीआई को ये यकीन था कि यूरोपीय यूनियन की धमकियों के बाद या उनके बयानात के बाद, धमकियाँ तो खैर उन्होंने सच नहीं दी हैं, लेकिन बैन-उस-सुतूर धमकी का उनसर मौजूद था। जब ये पाकिस्तान को वो इंसानी हकूक़ के मुआहदे याद दिलाए गए और फिर ये भी कहा गया कि इन मुआहदों की खिलाफ वर्जी से नुकसान हो सकता है, तो ये बैन-उस-सुतूर धमकी थी। तो पीटीआई वालों को ये पक्का यकीन था कि अब बाकी मुजरिमों को फ़ौजी अदालत से सज़ाएँ देने का फ़ैसला ख़त्म हो गया है। अब यानी उनको सज़ा नहीं दी जाएगी और ये मसला ख़त्म हो गया। और पीटीआई का क्या, मुझे खुद मेरा अंदाज़ा भी यही था, जिसका मैंने जिक्र अपने प्रोग्राम में किया, कि मुझे लगता है कि शायद बाकी मानदा मुजरिमों को फ़ौजी अदालतों के बजाय इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों से सज़ाएँ दिलवाए जाने का कोई बंदोबस्त किया जाएगा। लेकिन फिर परसों मुझे पता चला कि नहीं, वो मामला पक्का है, सज़ाएँ सुनाई जाएंगी। और मुझे जो इतला मिली उसमें ये था कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इन लोगों को सज़ाएँ सुना दी जाएंगी। लेकिन कल ही अचानक कोई इंडिकेशन नहीं मिली इस फैसले की कि आज ही फ़ैसला सुनाया जाएगा। कल ये फ़ैसला सुना दिया गया, और इतनी इसमें 1 हफ़्ते की जो मोहलत थी उसको पीछे ले जाया गया, और एक दिन में ये फ़ैसला सुनाकर, कल के दिन ये फ़ैसला सुनाकर गोया यूरोपीय यूनियन को अमली जवाब दे दिया गया उसकी मुदाखलत का। इससे पहले पाकिस्तान ने उनकी मुदाखलत पर मुहज़्ज़ब अल्फाज में, नरम अल्फाज में इज़हार नापसंदीदगी किया था, और अब ये सज़ाएँ सुनाकर इनको यानी एक ठोस मस्कत जवाब दे दिया गया है। और ये जवाब सिर्फ यूरोपीय यूनियन के लिए नहीं है बल्कि अमेरिका के लिए भी है। और ये ख़बर भी आपके सामने शायद आ चुकी होगी, ज़राए के हवाले से मिलने वाली ख़बर है, वो ये है कि पाकिस्तान ने अमेरिकी दबाव को भी क़तई तौर पर मुस्तरद करने का फ़ैसला किया है। यानी वो दबाव
جو آئندہ ڈالا جا سکتا ہے۔ اس وقت وہ جو رچرڈ صاحب ہیں ان کے ٹویٹس کو ریاست پاکستان کسی کھاتے میں نہیں لا رہی، وہ اس کو دباؤ کے ضمن میں نہیں لیا جا رہا، لیکن جیسا کہ لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان کی ایک نہایت کٹر دشمن تلسی دیوی جو بہت ہی اسلام، پاکستان اور مسلمانوں سے تعصب اور نفرت رکھتی ہے، اور جس کو ٹرمپ نے اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک جو امریکہ کا ہے اس کا انچارج بنانے کا فیصلہ کیا ہے، تو اس سے پی ٹی آئی کی بڑی امیدیں ہیں۔ یہ جو پی ٹی آئی وہاں امریکہ کے لیڈر ہیں وہ ان سے بھی ملتے رہے ہیں، اور اگرچہ ان ملاقاتوں میں انہوں نے خاصی منت سماجت کی، لیکن ٹرمپ صاحب نے ابھی تک ٹویٹ نہیں کیا۔ اور یہاں ضمنی طور پر مجھے یاد آ گیا کہ پچھلے ہفتے میں نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ ان کی اطلاع یہ ہے کہ عمران خان 25 دسمبر کو رہا ہو جائے گا، 24 دسمبر کی رات کو فون آئے گا اور 25 دسمبر کو وہ رہا ہو جائے گا۔ میں نے اس خبر کا ذکر کیا تھا مذاق کے رنگ میں کہ ان کی خوش فہمی کی یہ حالت ہے کہ 25 دسمبر کو عمران خان گھر میں ہوگا۔ تو خیر اب تو 27 تاریخ ہو گئی، نہ وہاں سے کوئی فون آیا، نہ عمران خان کو رہا کیا گیا، اور نہ ہی ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد کم سے کم مجھے تو یقین نہیں آتا کہ ٹرمپ کوئی ایسی مداخلت کرے گا جس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب ہو جائیں۔ اور یہ وہ افغان جنگ کا دور نہیں ہے جس میں پاک امریکہ تعلقات کی خرابی کا سارا نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑتا تھا۔ اب پاکستان کی ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اس کے برعکس پاکستان اگر مکمل طور پر چین کی طرف چلا جاتا ہے تو امریکہ کے مفادات کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امریکہ کے اندر جو یہودی لابی ہے اور جو ہندو لابی ہے وہ عمران خان کو لازماً استعمال کرے گی پاکستان کے ایٹمی میزائلوں، پاکستان کے میزائل پروگرام کے خلاف۔ اور اطلاعات یہ بھی آئی ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی امریکہ کے صدر ہیں ساجد قادیانی برقی اور اس کی قیادت میں، اور عاطف قادیانی، ان لوگوں نے ٹرمپ کی ٹیم سے جو ملاقاتی کی ہے ان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر عمران خان کو آپ برسر اقتدار لانے میں ہماری مدد کریں تو پاکستان کی طرف سے یہ سیکورٹی تھریٹس ریجنل ہوں یا انٹرنیشنل ہوں، ان کا عمران خان فول پروف بندوبست کر دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ میزائل پروگرام کو بند کر دیں گے یا اس پر کٹ لگا دیں گے کہ بھی مزید میزائل تجربات نہیں کیے جائیں گے، ان کی رینج نہیں بڑھائی جائے گی۔ اور یہ وہ سازش ہے جو 2014 سے چل رہی ہے۔ تو لیکن ٹرمپ انتظامیہ نے ابھی تک اس بارے میں، یعنی اعلیٰ سطح پر ابھی تک اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور لگتا بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں گے جس کی وجہ سے پاکستان بہت کوئی ڈراسٹک قسم کا پالیسی رد و بدل کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ہاں، اس کی نیچے جو لابی ہے جس میں یہ ان کی نئی ممی، وہ کیا نام ہے، وہ تلسی دیوی، وہ آ گئی ہے، اور ایک نئے ابو رچرڈ کے نام سے آ گئے ہیں، رچرڈ گرنل کے نام سے۔ تو یہ دو ابو امی جو نئی جوڑی آئی ہے یہ کچھ نہ کچھ کام دکھائے گی، کچھ نہ کچھ کام دکھانے کی کوشش کرے گی۔ تو پاکستان کی ریاست نے یہ فیصلہ کیا، بیچ میں بات لمبی ہو گئی، کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر بالائی سطح سے کوئی دباؤ آیا جس کا امکان کم ہے تو اس دباؤ کو مسترد کیا جائے گا، قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اشاروں کنایوں میں یہ بات سفارتی حلقوں تک پہنچا دی گئی ہے کہ ہم نے دباؤ قبول نہیں کرنا، اور 9 مئی کے معاملات میں تو بالکل ہی کسی کی بات نہیں سنی جائے گی۔ اور اب ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے، اس کے نام کا سرکاری طور پر اعلان جلد ہی متوقع ہے۔ اس کے ساتھ ہی عمران خان کیوں ماسٹر مائنڈ ہے، وہ پورا ایک جو ڈیٹا ہے، ریکارڈ ہے، وہ مرتب کر لیا گیا ہے، ٹیلی فون کالوں کا بھی، عمران خان کے قریبی لوگوں کے بیانات کا بھی، اور جو قرائن ہوتے ہیں ان کو بھی۔ ان تینوں چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک مربوط شکل دے دی گئی ہے کہ یہ ہے وہ سارا سلسلہ ثبوتوں کا جو یہ بتاتا ہے کہ 9 مئی کا سارا کام عمران خان نے کیا تھا۔ اور آپ نے کل وہ ایک ٹیلی فونک گفتگو کا کلپ بھی سنا ہوگا جس میں ایک سہولت کار یا گائیڈ پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر، جس کا نام نہیں پتہ چل رہا کون ہے، وہ کوئی لیڈر ہے یا کوئی ریٹائرڈ فوجی افسر ہے، وہ گائیڈ لائن دے رہا ہے کہ کس طرح اسلام آباد کا گھیراؤ کرنا 24 مئی کے حوالے سے۔ وہ تفصیل ساری آپ نے پڑھ لی ہے۔ اس میں جو مجھے بتانے والی بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے
کہ اس نے وہ پی ٹی آئی کی خاتون لیڈر سے یہ کہا کہ یعنی بات 24 مئی سے آگے نہیں جائے گی، 25-26 تک نوبت نہیں پہنچے گی، پہلے ہی دن کام ہو جائے گا، یہ اس کے الفاظ تھے۔ یعنی جو مقصد انہوں نے حاصل کرنا تھا عمران خان کی رہائی کا، وہ 24 ہی کو حاصل کر لینا تھا، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ 24 کو بھی کچھ نہیں ہوا، 25 کو بھی کچھ نہیں ہوا، اور 26 کو تو یہ تتر بتر ہو گیا اور میدان صاف ہو گیا۔ تو 24 کو ان کا یہ اندازہ کس بنیاد پر تھا کہ کام ہو جائے گا، عمران خان کو رہا کرا لیا جائے گا، تو وہ سارا پلان بھی سامنے آ چکا ہے کہ پلان یہ تھا کہ ڈی چوک پر بیٹھا نہیں جائے گا، بلکہ پارلیمنٹ اور ایوان صدر اور سپریم کورٹ، یہ تینوں بڑی عمارتوں پر قبضہ کیا جائے گا۔ ان کا اندازہ تھا کہ 2 لاکھ آدمی وہاں پہنچیں گے، اور اگر 2 لاکھ نہ پہنچے تو 1 لاکھ تو ضرور پہنچے گا، اور 1 لاکھ آدمی اگر ان تینوں بلڈنگوں پر قبضہ کر لے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ اتنے بڑے ہجوم کو جس کی گنتی 1 لاکھ یا اس سے زیادہ ہو، اگر روکا جائے گا تو وہ اس میں بہت سارے لوگ مر سکتے تھے اور یہ ایک بڑی رسک کی بات ہوتی۔ تو ان کو یقین تھا، اور پی ٹی آئی والوں کو ہر معاملے میں جب بھی انہوں نے کرائسس پیدا کیا تو ان کو پتہ ہوتا، یہ پکا یقین ہوتا تھا، 100% شور ہوتے تھے کہ اب کی بار کام ہو جائے گا۔ اس گفتگو سے جو لیک ہوئی اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ انہیں یقین تھا کہ 24 کی رات کو کام ہو جائے گا، لیکن ایک تو زیادہ لوگ نہیں پہنچے، یعنی وہ پی ٹی آئی کے جو اپنے حلقے ہیں سرکاری ان کے پارٹی کے ذرائع، وہ تو گنتی بتاتے ہیں کہ 35,000، اور لاہور کے ایک اخبار کے کالم نویس نے بھی اس 35,000 کی گنتی کو سیکنڈ کیا، لیکن یہ 35,000 نہیں تھے، یہ 25 سے 30,000 کے درمیان تھے، 30 سے کم تھے، 25 سے زیادہ تھے، 30 سے کم تھے۔ لیکن ہوا یہ دوسرا جو مرحلہ آیا اس میں 24 تاریخ کو ہی، کہ 24 تاریخ کو شام کو لاٹھی چارج وغیرہ یا جو پولیس ایکشن جو ہے، لاٹھی چارج نہیں، پولیس ایکشن جو ہے وہ تو 26 کی رات کو ہوا، لیکن 24 تاریخ کی رات کو ہی ان کی جو 30,000 یا 28,000 کی گنتی تھی وہ کم ہونا شروع ہو گئی، اور وہ 22، 23، 24 کے ارد گرد میں آ گئی، اور اس سے اگلے دن یہ مزید کم ہو گئے اور 20,000 سے بھی کم رہ گئے، اور 26 کی رات کو ان کی نفری کچھ اندازوں کے مطابق 15,000 تھی، اور جو الجزیرہ کی رپورٹر ہے جو اس کے موجود ہے، اس کا خبر اس کے ریکارڈ پر، الجزیرہ اور اے ایف پی کے مطابق اس روز اسلام آباد کی اس سڑک پر اس علاقے میں شرکاء کی تعداد 10,000 رہ گئی تھی، یعنی 28,000 آئے، اور 28,000 میں سے 18,000 24 اور 25 کی رات اور 26 کی صبح کو 18,000 لوگ واپس جا چکے تھے مجموعی طور پر، اور پیچھے رہ گئے تھے 10,000، اور بعض ذرائع کے مطابق نہیں 10,000 نہیں تھے، 15,000 تھے۔ تو 15,000 کی مدد سے ان تینوں بلڈنگوں پر قبضہ کرنا آسان کام نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گنڈا پور اور بشیرہ بی بی جو تھی وہ یعنی 1-1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑے رہے اور آگے نہیں بڑھے، انہیں پتہ تھا کہ فلاپ ہو جائیں گے اور مار بھی پڑے گی، اور کچھ دوسرے رابطوں کا بھی عمل دخل تھا، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ ناظرین، پرسوں پاکستان نے جو افغان سرحد میں کارروائی کی ہے، رات کو شام کے وقت کارروائی کی اور ان کے 4 اڈے اڑائے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ اس میں 3 درجن دہشت گرد مارے گئے، یعنی 36 کی تعداد بتائی، تو اب پتہ چل رہا ہے کہ اس میں 50 سے زیادہ دہشت گرد مارے گئے، اور ان میں کئی کمانڈر تھے اور کئی بڑی چوٹی کے ان کے لیڈر تھے، یعنی ایسٹس تھے، اور پھر یہ ہے کہ یہ ان میں وہ لوگ بھی مارے گئے جنہوں نے اس سے پہلے بنوں میں ایک چوکی پر حملہ کر کے 16 پاکستانی جوان شہید کیے تھے۔ یہ میں نے ادھر ادھر تفصیلات معلوم کی تو یہی پتہ چلا کہ ٹی ٹی پی اس واقعے کے بعد خوف کا شکار ہے، اور اس کا جو اعتماد تھا وہ شیک ہو گیا ہے، اس لیے کہ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستانی فوج نے کارروائی کر کے اکٹھے 4 سینٹر اڑا دیے، یعنی ٹی ٹی پی کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اب ہم افغانستان کے اندر بھی محفوظ نہیں ہیں، اور 50 دہشت گردوں کا مرنا ایک بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو ان کا اعتماد متزلزل ہوا۔ کل عمران خان کو اس خبر سے آگاہ کیا گیا کہ جہاں ٹی ٹی پی کے اتنے لوگ مارے گئے ہیں، تو عمران خان کو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے صرف 2 لفظ کہے
کہ بہت افسوسناک ہے، یعنی بہت افسوسناک، یہ دو لفظ کہے۔ اس کے بعد پھر کچھ وقفہ لے کر اس نے یہ کہا کہ اس سے پاکستان کا امن تباہ ہو جائے گا۔ اب اس کو آپ دھمکی سمجھ لیجئے یا عمران خان کی خواہش سمجھ لیجئے، وشفل تھنکنگ سمجھ لیجئے، اور دھمکی دینے کی پوزیشن میں تو اب وہ نہیں رہا۔ ان کی وہ جو دھمکی ہے نا سول نافرمانی جس کا آغاز ہو چکا ہے، وہ بھی ایک ڈوبتے کا جو ہاتھ پاؤں مارنے کا عمل ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور یہ سب کو پتہ ہے کہ اس دھمکی کا، یہ پی ٹی آئی والے ہیں جو اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جناب حکومت کے اعصاب جواب دے گئے، حکومت حواس باختہ ہو گئی، حکومت کی ٹانگیں کانپنے لگی ہیں، اور وہ عمران خان سے منتیں کر رہے ہیں کہ سول نافرمانی کی تحریک واپس لو۔ ایسی کوئی منت نہیں کی، بلکہ یہ بات عمران خان کو تانے کے طور پر حکومت کی طرف سے کی گئی تھی کہ ایک طرف مذاکرات کی باتیں کرتے اور دوسری طرف سول نافرمانی کی دھمکیاں دیتے ہو، یہ پالیسی نہیں چلے گی۔ یہ اس بات کو انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے یہ رنگ دیا کہ حکومت کی ٹانگیں کانپ گئی ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹانگیں کس کی کانپ رہی ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ مزید باتیں میں کل بھی بتاؤں گا کہ عمران خان کی گردن سے جو سریا نکلا ہے تو اس کے پیچھے کیا چکر ہے، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کل کے پروگرام میں بتاؤں گا۔ تو اسی موقع پر یعنی عمران خان کو یہ صدمہ ہوا کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ پی ٹی آئی کو جو بہت بڑا آسرا ہے، ایک تو اس کو امریکہ کا آسرا ہے جو غلط فہمی ان کی جلد دور ہو جائے گی، دوسرا آسرا جو اندرون ملک یا بارڈر کے پار ہے وہ ٹی ٹی پی سے ہے۔ اب جب ٹی ٹی پی خود ڈر گئی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس حملوں سے ٹی ٹی پی کی کمر ٹوٹ گئی ہے، ظاہر ہے ان کا بڑا نیٹ ورک ہے، اس میں ہزاروں دہشت گرد ہیں، لیکن کمر نہیں ٹوٹی، البتہ ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کا اعتماد ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ جب انہیں یہ احساس ہوا کہ پاکستان والے اب بارڈر کے اس اپنے طرف ہی کارروائیاں نہیں کریں گے بلکہ وہ افغانستان کے اندر بھی کریں گے، اور افغانستان کے اندر مزید کارروائیاں ہوں گی، کیونکہ طالبان کا ایک بڑا مؤثر گروہ، مؤثر دھڑا حکومت پاکستان اداروں کے ساتھ رابطے میں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم خود ٹی ٹی پی سے تنگ ہیں، ان کا صفایا آپ کر دیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کو عمران خان کو جس کا اندازہ نہیں تھا، اور یہ بات اگر ٹی ٹی پی کے حوصلے ٹوٹے، اس کا اعتماد ٹوٹا ہے، تو عمران خان کا دل بھی ٹوٹا ہے۔ اچھا، اب اسی موقع پر عمران خان نے کہا کہ بنی گالا نہیں جاؤں گا، مجھے حکومت نے پیشکش کی ہے۔ یہ وہ جھوٹ ہے جو پی ٹی آئی بڑی کئی مہینوں سے بول رہی ہے۔ اصل حقیقت جو کسی نہ کسی دن کھل کر سارا ریکارڈ جب سامنے آئے گا، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ مذاکرات کرنے کے لیے ہمیں کچھ اعتماد دیں، اور اس اعتماد کے لیے ضروری ہے کہ آپ عمران خان کو یا کے پی میں بھجوا دیں، پشاور میں نظر بند کر دیں، یا بنی گالا میں گھر پر نظر بند ہاؤس اریسٹ ان کو کر دیں، تو مذاکرات کی بات آگے بڑھیں گی۔ اور حکومت نے یا ریاست نے ان کی یہ تجویز یا مطالبہ یا التجا مسترد کر دی تھی اسی وقت ہی، یعنی یہ نہیں کہ آج التجا سن لی اور 2 دن کے بعد جواب دے دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کچھ غور کرنے کے بعد نہیں، فوری برموقع جواب دے دیا گیا تھا اور مسترد کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے 2-3 مرتبہ مزید یہ پیشکشیں کی، اور ہر مرتبہ یہ درخواست کی، اور ہر مرتبہ یہ درخواست مسترد کر دی گئی۔ اور جب مسترد ہو گئی درخواست تو انہوں نے ایک الٹی طرف سے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جناب حکومت نے ہمیں یہ پیشکش کی تھی کہ بنی گالا بھجوا دیتے ہیں، تو ہم نے انکار کر دیا کیونکہ ہمیں عزت کی قید قبول ہے، ذلت کی رہائی منظور نہیں۔ حالانکہ اس کو 1000 جوتے مار کر رہا کرنے کی پیشکش کی جائے تو یہ بڑی خوشی سے 1000 جوتے کھا لے گا، بلکہ کہے گا کہ نہیں، میں 1100 جوتے کھانے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے جیل سے نکالو۔ تو اب اس بات کو کیا کہیے، ہر بات میں یہ جھوٹ، ہر بات کو الٹ رنگ دیتے ہیں۔ تو خیر ایک دلچسپ بات یہ بھی ہوئی کہ عمران خان نے کہا کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے کہ حکومت کی پالیسیوں سے معیشت مستحکم ہوئی ہے، دیوالیہ ہونے کا خطرہ ٹل گیا ہے، لیکن یہ کیا فائدہ، عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ بات تو خیر ساری دنیا کہتی ہے کہ عوام کو ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن اس میں بات یہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی، یہ ان کے آپ جس لیڈر کو بھی سنیے ٹی وی پر، وہ یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ جناب اس حکومت نے، اس سسٹم نے، اس فوج نے معیشت کو برباد کر دیا، لیکن عمران خان کہہ رہا ہے کہ نہیں، معیشت کو
संभाल लिया गया है, मईशत संभल गई है, दिवालिया होने का ख़तरा टल गया है और माशी इस्तेकाम हासिल हो गया है। कसर ये है कि आवाम को फ़ायदा नहीं हो रहा। तो PTI के लीडरों को इमरान खान ने अडियाला के अंदर बैठकर झूठा साबित कर दिया। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।